बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। कुफ़ से अज़दवाज यानी कुफ़ से शादी, इसके हवाले से आज आपके सामने एक गुफ्तगू का सिलसिला लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये गुफ्तगू का सिलसिला हम 3 किस्तों में मुकम्मल करेंगे। आज उसकी पहली किस्त आपके सामने है। इस गुफ्तगू में हम दीन फ़ितरत, तनू की हकीकत, अक़वाम व कबाइल, तारीख़ी हक़ाइक़, कुफ़ व हमसर, सीरत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, ज़ुर्रियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ व अनाद और आखिर में नसीहत, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ये किताबचा हमारे सामने जो मौजूद है जिसमें से हम ये गुफ्तगू करेंगे, इसको अल सैयद अबू मोहम्मद नकवी साहब ने मुरतब किया है और मैं आज आपके सामने इस पहली किस्त में दीन फ़ितरत, तनू की हकीकत, अक़वाम व कबाइल और तारीख़ी हक़ाइक़ पर गुफ्तगू करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। दीन फ़ितरत, इस्लाम दीन फ़ितरत है, यानी अल्लाह और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत के ताबे है। खालिक कायनात ने ज़िंदगी के हर पहलू के मुताल्लिक़ इंसान की फ़लाह व बहबूद के लिए कवानीन वज़ा फ़रमाए हैं। नस्ल इंसानी की बका के लिए अज़दवाज यानी शादी एक अहम मरहला है, जिसको तय करने के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अज़दवाज शादी या निकाह के लिए दोनों फ़रीक़ैन का हमसर यानी कुफ़ होना एक मंतकी और लाज़मी शर्त है। अगला बाब, तनू की हकीकत। एक गुलिस्तान या बाग में मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के फूल होते हैं। हर एक फूल रंग और खुशबू में मुख्तलिफ होता है और यही एक बाग की खूबसूरती का बायस है। कोई भी अक्लमंद माहिर निबातात ये नहीं कहेगा कि इन सब फूलों के पौधों को जेनेटिकली मिक्स करके एक रंग का बना दिया जाए। हर एक फूल की अपनी खसूसियत और अफादियत होती है। इसी तरह दरख्तों की लकड़ी मुख्तलिफ किस्म की होती है। सख्त, नरम, देरपा और आर्जी साख्त की लकड़ियाँ होती हैं। हर एक दरख्त की लकड़ी मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होती है। लिहाजा अगर दरख्तों का तनू ख़त्म हो जाए तो निज़ाम ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। जिस तरह धातों में मुख्तलिफ धातों का मुख्तलिफ कामों में कारआमद होना साबित है, मसलन लोहा, सोना, चांदी, तांबा, इन सब का मुफीद होना इनके इख्तिलाफ में पिन्हा है, पोशीदा है। कोयले और हीरे की असल एक है मगर इनका मुख्तलिफ होना है इंसान के लिए कारआमद है। हैवानात में घोड़ों को ही ले लें, मसलन थारोब्रेड, अरबी, अंदलसी, मॉर्गन वगैरह नस्ल के घोड़े, अगर इनकी नस्ल को खालिस ना रखा जाए तो इनकी कोई कदर कीमत ना रहे। आम घोड़ा 1 लाख रुपए से कम भी मिल जाता है और ख़ास घोड़ा 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा में भी फ़रोख्त होता है। हर एक नस्ल की खसूसियत की वजह से ही इनको मुख्तलिफ कामों में लाया जाता है। कोई भी माहिर हैवानात मुख्तलिफ नस्ल के घोड़ों के इख्तलात से एक ही किस्म की नस्ल तैयार करने के हक़ में नहीं सोच सकता। घोड़ों की नस्ल को खालिस रखा जाता है और घोड़ों के शजरे भी होते हैं जिनकी अहमियत वाज़े है। मुख्तसरन ये कि हसब नसब की अहमियत सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि ये कानून जमादात, नबातात और हैवानात में भी कार फरमा है। अब इससे अगला बाब अक़वाम और कबाइल के हवाले से। बनी नौ इंसान में भी हर कबीला की कुछ मुनफरिद खसूसियात होती हैं, मसलन शुजाअत, फ़हम व फ़रासत, हुस्न, हुनरमंदी, खुशखल्की, मेहमान नवाजी वगैरह। रंगो, नस्ल और लिसानी इख्तलाफात भी इन कुदरती हिकमतों में शामिल हैं। इसके अलावा किसी कबीले के मनफी अतवार भी हो सकते हैं जो इनकी ज़ाती ख़ताओं की वजह से हैं। सूरह रोम आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और उसकी आयात में से है आसमानों और ज़मीन की तख्लीक, यानी उसकी निशानियों में से है आसमानों और ज़मीन की तख्लीक, और तुम्हारी ज़ुबानों और तुम्हारे रंगों का इख्तलाफ, बेशक इसमें आलमों के लिए आयात हैं यानी निशानियां हैं।
یعنی انسانوں کے رنگ اور زبانیں مختلف ہونا اللہ کی حکمتوں اور نشانیوں میں سے ہے جس پر تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کسی ماہر لسانیات نے نہیں کہا کہ ایک قوم کا دوسری قوم سے مختلف زبان بولنا ایک دوسرے کی توہین ہے، یا کسی جینیٹک سائنسدان نے انسانوں کی رنگ کی بنیاد پر توہین سمجھی ہو اور یہ کہا ہو کہ سب انسانوں کو ایک رنگ کا بنا دیا جائے، یا سب انسانوں کا آئی کیو، فہم و فراست کی استعداد جینیٹک مینپولیشن کے ذریعے ایک جیسا کر دینی چاہیے۔ ہر نسل کی اپنی مخصوص عادات و اطوار اور منفرد اوصاف ہی اس کو ایک سسٹم کی خوبصورتی ہے، ایک ایکو سسٹم کی خوبصورتی ہے۔ اگر اشیاء کا تنوع ختم ہو جائے تو معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ انسانوں کی انفرادی صلاحیتوں کی وجہ سے مختلف پیشے ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ قائم رہتا ہے۔ اسی طرح خاندانوں اور قبیلوں کی شناخت قائم رہنے کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا ہے، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ بے شک اللہ سب جاننے والا اور باخبر ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد میں اللہ عز و جل نے مختلف قومیں اور قبیلے بنائے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے تعارف اور پہچان قائم رہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس آیت سے یہ تعویل کی کہ قوم و قبیلہ کی نفی کی جائے، بس سب کو دیندار اور متقی ہونا چاہیے، حالانکہ یہ آیت قوموں اور قبیلوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں آئی، کیونکہ اللہ عز و جل خود فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری پہچان کے لیے قوم اور قبیلے بنائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رنگ و نسل کے امتیاز کے لحاظ کے بغیر سب انسانوں کے لیے زندگی میں مساوی مواقع میسر ہوں، اور قانون سب کے لیے یکساں ہو، اور اللہ کے حضور تکریم کا معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری علیحدہ چیز ہے، اور خاندان، قبیلہ علیحدہ چیز ہے۔ اسی قسم کی ایک دوسری آیت سے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ اے بنی آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے ستر کو ڈھانکے، اور زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس وہ زیادہ اچھا ہے۔ یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 26۔ اب اگر ذات و خاندان کی مخالفت کرنے والے لوگوں کی بات مانی جائے تو پھر اس آیت کا مطلب یہی نکلے گا کہ ان لباس کی نفی کی جائے اور تقوی اختیار کرنا کافی ہو جائے، یعنی ایک متقی شخص کے لیے ننگ دھڑنگ رہنا جائز ہے، کیونکہ تقوی کا لباس کپڑے کے لباس سے بہتر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بہترین لباس جو سطر کو ڈھانپے اور بیہودہ نہ ہو، اس لباس کی تاکید کے ساتھ ساتھ تقوی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اسی طرح پہلی آیت میں ہر ذات اور خاندان کے انسانوں کو تقوی کا حکم دیا ہے۔ اپنی ذات اور قبیلے کی پہچان کو ختم یا تبدیل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ہے، اپنے حسب نسب کا علم رکھو جس سے تمہارا خون کا رشتہ جڑتا ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ اپنے حسب نسب کا علم رکھو جس سے تمہارا خون کا رشتہ جڑتا ہے۔ مستدرک سفینۃ البحار جلد 10 صفحہ 38 پر یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اپنے حسب نسب کا علم رکھو جس سے تمہارا خون کا رشتہ جڑتا ہے۔ اب جن لوگوں کو اپنا حسب نسب اور شجرہ معلوم نہیں، وہ تو لا محالہ یہی پروپیگنڈا کریں گے نا کہ ذات پات کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ ان کا بیسیکلی کمی ہے نا، یہ ان کی جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ آگے ہم تاریخی حقائق آپ کے سامنے پیش کریں گے اس باب میں، اور تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اقوام نے اپنے تشخص کو قائم رکھا۔ بر صغیر میں ہی دیکھ لیں کہ کبھی کسی چودھری نے، راجپوت نے، سید نے، ملک نے، مغل نے، پٹھان نے، بلوچ نے، قزلباش نے یا کسی اور ذات کے لوگوں نے دوسری ذاتوں میں عام حالات میں رشتے ناطے نہیں کیے۔
یعنی عام حالات میں وہ اپنے خاندان میں اپنی ذات میں ہی رشتے کرتے ہیں. ہاں اگر کیے ہیں تو مجبوری یا مصلحت کے تحت جو واقعات ہوئے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. اخوت، بھائی چارہ، مساوی حقوق اور عدل سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ ذاتوں کا تشخص ختم کر دیا جائے. بر صغیر کے علاوہ دنیا کے شاہی خاندانوں پر ہی ایک نظر ڈال لیں. شاہی خاندان کے رشتے ناتے ان کے ہمسر خاندان میں ہی قرار پاتے ہیں اور آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا. شاہی خاندان سے رشتہ ناتا تو دور کی بات ہے، کوئی خیر خاندان کا شخص شاہی خاندان کی خاتون کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. ملکہ الزبتھ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ملکہ الزبتھ 20 جولائی 2017 کو ایک ملائم قالین والی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی اور گورنر جنرل ڈیوڈ جانسن ساتھ تھے. تو اس کو محسوس ہوا، گورنر جنرل کو محسوس ہوا کہ ملکہ شاید ملائم قالین کی وجہ سے پھسل کر گر نہ جائیں، تو اس نے ذرا سا ملکہ کے بازو کو تھاما، لیکن اس کو آداب کے خلاف سمجھا گیا اور گورنر جنرل نے معافی مانگی. یعنی حسب نسب کے لحاظ سے خواتین کی عزت و احترام کے آداب سے پوری دنیا واقف ہے، اور پوری دنیا اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ اگر کوئی شاہی خاندان کا فرد کسی ایسے فرد سے شادی کر لے جو شاہی خاندان کا کف و ہمسر نہ ہو تو اسے بڑے طریقے سے شاہی خاندان کے اعزاز سے برطرف کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ شادی کسی مجبوری یا مصلحت کے تحت ہی وقوع پذیر ہوئی ہو. یہ ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں، ماضی میں بھی یہ ہوا ہے اور حالیہ تاریخ میں بھی یہ ہوا ہے. بر صغیر پر برطانوی راج کا مطالعہ کر لیں. ایک عقل مند حکومت کے لیے کامیاب نظام چلانے کی خاطر اس علاقے کے لوگوں کا حسب نسب سمجھنا بہت ضروری ہے. انگریزوں نے ماہر محققین کے ذریعے بر صغیر کے تمام لوگوں کے قبائل اور خاندانوں کو مفصل طور پر سمجھا، پھر لوگوں کو ان کے خاندانی اوصاف کے مطابق عہدے دیے. ایسی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، مثلاً A Glossary of Tribes and Castes of the Punjab by E.D. McLaughlin and H.A. Rose. یعنی وہ بہادر لوگوں کو فوج یا پولیس میں بھرتی کرتے تھے، ذہین لوگوں کو مختلف محکموں میں لگاتے تھے اور محنتی لوگوں کو کاروبار میں لگاتے تھے. اسی طرح خاندانی اوصاف کے لحاظ سے نوکریاں دی جاتی تھیں تاکہ نظام سلطنت کامیابی کے ساتھ چل سکے. مومنین کرام، آج کی اس قسط کا اختتام یہاں پر، جس میں ہم نے آپ کو دین فطرت، تنوع اقسام، انواع و اقسام کی حقیقت، اقوام اور قبائل، تاریخی حقائق، یہ 4 ٹاپک پہ ہم نے 4 مختلف موضوع پہ ہم نے آپ کے ساتھ اس قسط میں گفتگو کی ہے. اب اس سے اگلی قسط میں ہم کف اور ہمسر، سیرت معصومین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد تیسری قسط میں ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عناد، اور آخر میں ایک نصیحت آپ کے سامنے کریں گے. آپ اس گفتگو کے سلسلے کو مکمل طور پر سنیں اور تمام سادات و مومنین جو سادات کا احترام جانتے ہیں ان کے ساتھ آپ اس گفتگو کو ضرور شیئر کریں، اور ہر گھر میں اس گفتگو کو ضرور پہنچائیں تاکہ لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہو اور یہ ان کے لیے رزق معرفت ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یا علی مدد مومنین کرام.